इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामे तिरमिज़ी शरीफ की हदीस सिलसिलेवार जारी व सारी है, मुसलसल चल रही है। ज़ेर एहतमाम जामे अनवारिया हैदराबाद दक्कन, जो बाबुल इल्म अनवारिया एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम चलाया जा रहा है। बैयात सैयदुल मुजाहिदीन सैयद मोहम्मद अब्दुल कदीर अल हुसैनी अल मारूफ नूरानी पाशा रहमतुल्लाह अलैह। हदीस नंबर 866। अराफात में ठहरना और दुआ करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु मा जाअ फिल वक़ूफ़ि बिअराफ़ातिन वद्दुआइ फ़ीहा। हद्दसना क़ुतैबह हद्दसना सुफ़यान इब्न उयैना अन अम्र इब्न दीनार अन अम्र इब्न अब्दिल्लाह इब्न सफ़वान अन यज़ीद इब्न शैबान क़ाल अताना इब्न मिरबअल अंसारी व नहनु वक़ूफ़ुन बिल मौक़िफ़ि मकानन युबाइदुहु अम्रुन फ़क़ाल इन्नी रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैकुम यक़ूलु कूनु अला मशाइरिकुम फ़इन्नकुम अला इर्थिम मिन इर्थि इब्राहीम व फ़िल बाबि अन अली व आयशा व जुबैर इब्न मुतअम व शुरैद इब्न सुवैद सक़फ़ी क़ाल वैसा हदीस इब्न मिरबअन हदीसुन हसनुन ला नअरिफ़ुहु इल्ला मिन हदीस इब्न उयैना अन अम्र इब्न दीनार वब्न मिरबअन इस्मुहु यज़ीद इब्न मिरबअल अंसारी व इन्नमा युअरफ़ु लहु हाज़ल हदीसुल वाहिद। यज़ीद बिन शैबान फरमाते हैं, हमारे पास इब्न मिरबअ अंसारी तशरीफ़ लाए। हम उस वक्त अराफ़ात में अपनी जगह ठहरे हुए थे जिसे अम्र दूर बताते थे। उन्होंने फरमाया, मैं तुम्हारी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद हूँ। इन्नी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैकुम। रसूल के माना कासिद के हैं। मैं तुम्हारी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपनी अपनी इबादत की जगह बैठे रहो, क्योंकि तुम लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके में से एक तरीके पर हो। इस बाब में हज़रत अली, आयशा, जुबैर बिन मुतअम और शुरैद बिन सुवैद सक़फ़ी रज़ियल्लाहु अन्हुम से भी रिवायत मज़कूर है। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं, हदीस इब्न मिरबअ हसन है। हम इसे सिर्फ़ इब्न उयैना की रिवायत से पहचानते हैं, जो अम्र बिन दीनार से रिवायत की गई है। इब्न मिरबअ का नाम यज़ीद बिन मिरबअ अंसारी है, उनसे सिर्फ़ यही एक हदीस मारूफ़ है। वक़ूफ़ अराफ़ा भी ये हज का एक आज़म तरीन रुकन है। अगर ये रुकन मिल गया तो समझिए कि हज अदा हो गया, हज मिल गया। और अगर वक़ूफ़ अराफ़ा अगर छूट गया किसी का तो उस पर हज की क़ज़ा लाजिम है, उसका हज नातमाम है। इसीलिए इसमें इतनी गुंजाइश दी गई है कि अगर कोई बेहोश भी है तो उसको वहाँ से कम उसी हालत में गुजारना चाहिए। अराफ़ा 1 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, वहाँ से गुज़रना हर हाजी के लिए लाजिम है। हद्दसना मुहम्मद इब्न अब्दुल आला अस्सिनआनी बसरी हद्दसना मुहम्मद इब्न अब्दुर रहमान तफ़ावी। हदीस नंबर 867। हद्दसना हिशाम इब्न उरवत अन अबीही अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत कानत कुरैश व मन कान अला दीनिहा व हुमुल हुम्स यक़िफ़ून बिल मुज़्दलिफ़ति यक़ूलून नहनु क़तीनुल्लाहि व कान मन सिवाहुम यक़िफ़ून बिअरफ़त फ़अंज़लल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल थुम्मा अफ़ीदू मिन हैथु अफ़ाज़ अन्नास। क़ाल अबू ईसा हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन व मअना हाज़ल हदीस अन्न अहल मक्कत कानू ला यख़रुजून मिनल हरम व अरफ़तु ख़ारिजु मिनल हरम फ़अहलु मक्कत कानू यक़िफ़ून बिल मुज़्दलिफ़ति व यक़ूलून नहनु क़तीनुल्लाहि यानी सुक्कानुल्लाहि व मन सिवा अहलि मक्कत कानू यक़िफ़ून बिअरफ़ातिन फ़अंज़लल्लाहु तआला थुम्मा अफ़ीदू मिन हैथु अफ़ाज़ अन्नास वल हुम्स हुम अहलुल हरम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, कुरैश और वो लोग जो उनके दीन पर थे यानी हुम्स यानी अहले हरम के करीब रहने वाले मुज़दलिफ़ा में ठहर जाते, अराफ़ात न जाते। यानी जो अहले हरम थे, मक्के हरम के करीब रहने वाले थे, और कुरैश अराफ़ा नहीं जाते थे बल्कि मुज़दलिफ़ा में ठहर जाते थे और बोलते कि हम अल्लाह के घर के मुजाविर हैं, काबे के हम मुजाविर हैं, हमको ज़रूरत नहीं है अराफ़ा जाने की। तो अराफ़ा हरम से बाहर है, हरम से बाहर नहीं जाते थे और कहते हम अल्लाह ताला के पास रहने वाले हैं, यानी हम अहलुल्लाह हैं, अल्लाह के मुजाविर हैं उसके घर के। दूसरे लोग अराफ़ात में ठहरते, यानी अपने आप को ये लोग बरतर समझते थे और अराफ़ात नहीं जाते थे। इस पर अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई। तर्जुमा है इस आयत का, फिर वहाँ से वापस लौटो जहाँ से लोग वापस आते हैं। यानी लोग कहाँ से वापस आते हैं? अराफ़ा से। तो अराफ़ा जाओ और फिर वहाँ से वापस आओ।
امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل مکہ حرم سے باہر نہیں جاتے تھے، اور عرفات حرم سے باہر ہے۔ اہل مکہ مزدلفہ میں ٹھہر جاتے اور کہتے ہم اللہ تعالیٰ کے قطین یعنی اس کے پاس رہنے والے ہیں۔ غیر مکی عرفات میں ٹھہرتے، جو مکے والے تھے، مکی تھے اور قریش سے تعلق تھا جن کا، وہ لوگ حرم کے باہر نہیں جاتے، صرف مزدلفہ میں قیام کرتے اور کہتے کہ ہم اللہ کے گھر کے مجاور ہیں، ہم کو ضرورت نہیں ہے عرفات جانے کی۔ غیر مکی عرفات میں ٹھہرتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، پھر وہاں سے واپس لوٹو جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں۔ حمص سے مراد اہل حرم ہیں۔ قریش میں حمص کون ہیں؟ جو حرم کے قریب رہنے والے ہیں، وہ لوگ حمص کہلاتے ہیں جی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب کو مساوات کی تعلیم دی، چاہے مکی ہو یا غیر مکی ہو، اس کو عرفہ جانا ضروری ہے۔ مکے والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مکی ہونے کی وجہ سے ہم کو ضرورت نہیں ہے عرفہ جانے کی، بلکہ سب کے لیے یکساں حکم ہے۔ مساوات کا درس دیا گیا، مساوات مانے برابری کا درس دیا گیا ہے۔ جی، ایک سب کے لیے برابر حکم ہے۔ بادشاہ بھی ہے، اس کا وزیر بھی ہے، اس کا خادم بھی ہے، لیکن نماز کا وقت آ گیا تو بادشاہ یہ نہیں بول سکتا کہ خادم میرے بازو نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو نماز بھی مساوات کا درس دیتی ہے، امیر غریب فقیر برابری کا درس دیتی ہے۔ جیسے علامہ اقبال کا شعر بھی ہے نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یعنی محمود اور ایاز بادشاہ اور غلام تھے نا، محمود بادشاہ تھے اور ایاز غلام تھے ان کے، لیکن جب نماز کا وقت آ گیا تو یہ فرق ختم ہو جاتا ہے، چاہے بادشاہ رہو چاہے غلام رہو، ایک ہی صف میں کھڑے ہونا ہے سب کو۔ فقراء کی صف الگ، عمراء کی صف الگ، ایسا نہیں بنا سکتے۔ تو یہ حدیث سے درس کیا ملا؟ اس حدیث سے درس یہ ملتا ہے کہ برابر، یعنی اسلام میں صرف فضیلت اور فوقیت تقوی کی بنیاد پر ہے، جیسا کہ سورہ حجرات کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تم کو قبائل میں تقسیم کیا، کیوں؟ فخر کرنے کے لیے نہیں ایک دوسرے پر، بلکہ لتعارفوا، شناخت کے لیے ہے یہ قبائل، یہ فلاں شخص کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے، یہ صرف آئیڈینٹیفائی کے لیے، اس کی شناخت کے لیے، اس کی پہچان کے لیے ہے، تعارف کے لیے ہے، تفاخر کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کا تعلق عرب سے ہونا یا عجم سے ہونا یا کسی قبیلے سے ہونا یہ فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ بزرگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے والا ہی اللہ کے نزدیک مکرم ہے اور معظم ہے۔ تو تقوی اصل بنیاد ہے۔ باب ما جاء ان عرفۃ کلھا موقف، تمام عرفات ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ عرفہ کے میدان میں چاہے داخل ہوتے ہی ٹھہر جاؤ، بیچ میں ٹھہرو یا کسی بھی کونے میں ٹھہرو، عرفہ عرفہ ہی ہے، یعنی پورا عرفہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، اس میں کوئی خاص جگہ مخصوص نہیں ہے ٹھہرنے کے لیے، مقرر نہیں ہے، مقرر نہیں ہے، جہاں بھی ٹھہرے وہ عرفہ ہی ہے۔ حدیث نمبر 868، حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو احمد الزبيري حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن ابي ربيعه عن زيد بن علي عن ابيه عن عبد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال هذا عرفة وهو الموقف وعرفة كلها موقف، ثم أفاض حين غربت الشمس وأردف أسامة بن زيد وجعل يشير بيده على هيئاته والناس يضربون يمينا وشمالا يلتفت إليهم ويقول يا أيها الناس عليكم السكينة، ثم أتى جمعا فصلى بهم الصلاتين جميعا، فلما أصبح أتى قزح ووقف عليه وقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف، ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر فقرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي فوقف وأردف الفضل، ثم أتى الجمرة فرماها، ثم أتى المنحر فقال هذا المنحر ومنى كلها منحر، واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال حجي عن أبيك، قال ولوى عنق الفضل، فقال العباس يا رسول الله لما لويت عنق ابن عمك؟ قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان
عليهما فأتاه رجل فقال يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق قال احلق ولا حرج أو قصر ولا حرج قال وجاء آخر فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج قال ثم أتى البيت فطاف به ثم أتى زمزم فقال يا بني عبد المطلب لولا أن يغلبكم عليه الناس لنزعت وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عياش وقد رواه غير واحد عن الثوري مثل هذا والعمل على هذا عند أهل العلم قد رأوا أن يجمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر وقال بعض أهل العلم إذا صلى الرجل في رحله ولم يشهد الصلاة مع الإمام إن شاء جمعه بين الصلاتين مثل ما صنع الإمام وزيد بن علي هو ابن حسین بن علی بن ابی طالب. تمام عرفات ٹھہرنے کی جگہ ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں ٹھہرے اور فرمایا یہ عرفات ٹھہرنے کی جگہ ہے اور سارے کا سارا عرفات ٹھہرنے کی جگہ ہے. عرفہ کو عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو آپ کو اور حوا علیہ السلام کو الگ الگ جگہ اتارا گیا تھا. حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا اور آپ کو ہندوستان کے سری لنکا میں سراندیپ ایک مقام کا نام ہے وہاں اتارا گیا. تو حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات جدہ میں ہوئی، مکے میں حضرت حوا علیہ السلام سے. عرفہ میں آپ ان کو پہچانے دیکھ کر، تو اس لیے عرفہ کے معنی عرفہ یعرف کے معنی پہچاننا، اسی سے عرفان ہے، معرفت ہے، پہچاننا، شناخت کرنا. تو عرفہ کو اس لیے عرفہ کہا جاتا ہے. تو پورا کا پورا عرفہ جو ہے ٹھہرنے کا مقام ہے. غروب آفتاب کے وقت آپ واپس تشریف لائے، اپنے پیچھے حضرت اسامہ بن زید کو بٹھایا اور اسی حالت میں ہاتھ سے اشارہ کرنے لگے، یعنی لوگوں کو جمع ہونے کی ترغیب دیے. لوگ دائیں بائیں اونٹوں کو چلانے کے لیے مارتے تھے، یعنی لوگ حضور پاک علیہ السلام کے پیچھے چلنے کے لیے، آپ کے قریب رہنے کے لیے اونٹوں کو تیز دوڑا رہے تھے. تو آپ فرمائے کہ آرام سے، اطمینان سے چلو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے لوگوں اطمینان سے چلو، آرام سے چلو، جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ مزدلفہ پہنچے، وہاں 2 نمازیں مغرب و عشاء اکٹھا پڑھی. جمع بین الصلاتین کا بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے پڑھ سکتے یا نہیں. تو جمع بین الصلاتین ایک حقیقی ہے اور ایک سوری ہے. حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں 2 نمازوں کو پڑھنا، یہ حقیقی ہے. جیسے حقیقی آج بھی باقی ہے لیکن صرف مکے میں باقی ہے. ایک جمع تقدیم ہے، ایک جمع تاخیر ہے. جمع تقدیم کا مطلب کیا ہے؟ حج کے موقع پر ایک ایسا موقع ہے جہاں پر ظہر کے وقت میں عصر کی نماز بھی پڑھ لیتے، ظہر اور عصر. اور ایک ایسا موقع ہے جہاں پر جمع تاخیر، یعنی تاخیر سے جمع کرنا. مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تو بھی نہیں پڑھتے رستے میں، بلکہ پہنچ جاتے، اس مقام پر پہنچ کر مغرب کا وقت ختم ہونے کے بعد جماعت سے پڑھتے اور قضا نہیں پڑھتے، ادا پڑھتے ہو. یہ حکم ہے شریعت کا کہ عشاء کی نماز کے وقت میں مغرب اور عشاء 2 پڑھتے. یہ جمع تاخیر ہے. جمع تقدیم حقیقی، جمع تاخیر حقیقی حج کے موقع پر ہے صرف، اور اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عذر کی وجہ سے درست ہے، جیسے بارش ہو رہی ہے یا کوئی اور ایسا عذر ہے جس کی وجہ سے آدمی پھر دوبارہ نماز کو نہیں جا سکتا، تو ان کے پاس اجازت ہے. لیکن احناف کے پاس ایسا نہیں ہے، کیونکہ نماز کے لیے وقت شرط ہے اور جب تک وقت نہیں آیا اس وقت تک نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ 2 مقامات مستثنیٰ ہیں. حج کے موقع پر ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لیتے ہیں ایک دن، اور ایک دن مغرب کی نماز مؤخر کر کے عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں. لیکن کیسا قضا نہیں، وہ ادا ہے. وہ بھی اس کو جمع تاخیر، مؤخر یعنی بعد میں پڑھنا، اس کو اس کا وقت جانے کے بعد. اور مقدم بولے تو پہلے. عصر کی نماز کا وقت ہی نہیں آیا لیکن ظہر پڑھتے کہ عصر پڑھ لے رہا ہوں پر جی. یہ جمع تقدیم بولتے اس کو، یعنی پہلے جو جس نماز کا وقت ابھی نہیں آیا اس کو اس سے پہلے پڑھ لینا ایک. اور جمع تاخیر یعنی ایک نماز کا وقت گزرنے کے بعد اس کو دوسری نماز کے وقت پڑھ رہے ہیں لیکن قضا نہیں، ادا. یہ صرف حج کے موقع پر ہے. وہ بھی کس میں؟ عرفہ میں. وہاں 2 نمازیں مغرب و عشاء اکٹھا پڑھی جماعت کے ساتھ. البتہ احناف کے پاس جماعت سوری مراد ہے. جہاں بھی ایسا حدیثوں میں آیا ہے 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے پڑھے، اس سے مراد جمع سوری ہے. جمع سوری کا مطلب کیا ہے؟ ایک شخص عصر کی نماز نہیں پڑھا، سمجھے، اب ظہر کی نماز نہیں پڑھا، ظہر کی نماز کا وقت بالکل ختم پہ ہے،
5 منٹ رہ گئے یا 10 منٹ رہ گئے، جب ظہر کی نماز پڑھ لے کے وہیں بیٹھا، عصر کا وقت شروع ہوتے ہی پڑھ لیا، تو دیکھنے والا کیا سمجھتا کہ ایک ہی وقت میں 2 نمازیں پڑھے نا، لیکن ایک وقت میں نہیں پڑھے 2 نمازیں، ظہر کا آخر وقت تھا اور عصر کا ابتدائی وقت تھا۔ تو یہ ہے جمع سوری مراد ہے وہاں حدیثوں میں، جمع حقیقی مراد نہیں ہے۔ صبح ہوئی تو مقام قزح تشریف لائے اور وہاں ٹھہرے، فرمایا یہ قزح ہے اور یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، یعنی ایک میدان میں مختلف پہاڑ وغیرہ تھے تو اس کے الگ الگ نام ہیں، یہ قزح ہے، یہ بھی ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہاں بھی کوئی ٹھہرا تو وہ عرفہ میں ہی ٹھہرنے کی طرح ہے۔ اور مزدلفہ سارے کا سارا ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ پھر وہاں سے چل کر وادی محصر میں پہنچے، ایک وادی ہے اسی میں میدان عرفات میں، تو اونٹنی کو ایڑ لگائی، وہ دوڑ پڑی، وادی محصر سے نکل کر آپ ٹھہر گئے اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کو اپنے پیچھے بٹھایا، حضرت عبداللہ بن عباس کے بھائی ہے، حضور کے چچیرے بھائی۔ پھر جمرہ پر پہنچ کر کنکریاں ماری، اس کے بعد قربانی کی جگہ پہنچے اور فرمایا قربانی کی جگہ ہے اور سارے کا سارا مینا قربان گاہ ہے، یعنی مینا میں کہیں بھی قربانی تو ادا ہو جاتی۔ مینا کو مینا اس لیے کہتے ہیں کہ عربی میں مینا کے معنی ہیں خون بہانے کے، چونکہ اس مقام پر جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام مینا رکھ دیا گیا۔ وہاں قبیلہ خثام کی ایک نوجوان عورت نے آپ سے ایک فتویٰ پوچھا۔ مینا جس وقت آپ قربانی کے لیے تشریف لے گئے تو ایک نوجوان خاتون نے آپ سے ایک فتویٰ پوچھا، اس نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد بہت بوڑھے ہیں اور ان پر حج فرض ہے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ بوڑھے ہیں اور حج فرض ہو گیا، لیکن بدنی طاقت نہیں ہے ان کے پاس، مالی طاقت ہے، اب حج کرنے کے قابل نہیں رہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا تم ان کی طرف سے حج کرو۔ اور ایک روایت میں پوچھے خاتون تو حضور فرمائے اگر تمہارے والد پر قرض ہوتا اور تم ادا کر دیے تو ادا ہوتا نہیں ہوتا؟ ادا ہو جاتا بولے۔ تو یہ اللہ کا قرض بھی ایسا ہی ہے، بلکہ یہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ پہلے اس کو ادا کیا جائے۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ مالی عبادت میں نیابت جائز ہے، مالی عبادت بولے جیسے زکوٰۃ ہے، اور حج بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اور جو خالص بدنی عبادت ہے اس میں نیابت نہیں ہو سکتی، جیسے نماز ہے، کوئی ایک شخص نہیں پڑھ سکتا تو میں اس کی طرف سے پڑھ لیتا ہوں تو یہ نہیں ہوتا ہے، کافی نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ ہے البتہ کوئی نہیں دے سکتا، اس کی طرف سے ہم دے سکتے دینا چاہے تو اس کی طرف سے۔ مالی عبادت میں نیابت درست ہے اور بدنی عبادت میں درست نہیں ہے۔ اور جیسا کہ حج ہے، جی حج میں دونوں ہے، چونکہ مالی بھی ہے بدنی بھی ہے، تو حج بدل کی اجازت دی گئی، کیونکہ وہ جو آیت ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ سے بعد لوگ استدلال کر کے بولتے ہیں کہ حج بدل بھی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کیا، مطلب جو انسان جو عمل کرے گا اس کو اسی عمل کا بدلہ ملے گا، دوسرا اس کے لیے عمل کیا تو اس کو بدلہ نہیں ملے گا۔ تو پہلے تو یہ جواب دیا گیا کہ یہ صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم کا ذکر ہے اوپر، کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے ساتھ خاص تھا یہ حکم، کہ ہر ایک کو اپنا عمل کرنا ہے، کوئی دوسرا اس کے لیے کچھ پڑھ کر بخشا کرا تو اس کو نہیں پہنچتا۔ لیکن دوسری احادیث وغیرہ سے یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، اور دوسری احادیث وغیرہ سے ثابت ہے کہ اگر کوئی کسی کی شخص کی طرف سے حج کیا یا اس کی طرف سے کنواں کھود دیا، جیسے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا تو حضور سے عرض کیا کہ میں ان کی طرف سے ایصال ثواب کر سکتا ہوں یا نہیں، تو حضور فرمایا کر سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ جہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہ فراہم کر دینا۔ تو حضرت دیکھیں وہاں پر پینے کے پانی کی ضرورت تھی تو ایک کنواں کھدوا دیے تھے ان کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے۔ تو تمام جمہور فقہا محدثین اور قرن اول سے ہی اس بات پر اتفاق ہے کہ مالی عبادت میں نیابت جائز ہے، اور ایصال ثواب کے لیے اگر کوئی شخص دوسرے کے لیے اگر ایصال ثواب پہنچانا چاہے تو وہ پہنچا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں آپ نے حضرت فضل بن عباس کی گردن دوسری طرف پھیر دی، اس پر حضرت عباس نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کی گردن کیوں پھیر دی؟ آپ نے فرمایا میں نے نوجوان مرد اور نوجوان عورت کو دیکھا تو میں ان پر شیطان سے بے خوف نہیں ہوا، اس لیے حدیث میں آنا لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثہما الشیطان، کچھ ایسے الفاظ ہیں حدیث میں کہ غیر محرم ہے تو مرد اور عورت تنہا نہیں رہنا، ورنہ شیطان ان کو گناہ میں کبھی بھی ڈال سکتا ہے۔ اس لیے ان کو بھی کیا کہ حضور نظر سے بچنا ہے نا، قرآن میں بھی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مردوں کو بھی نظر نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا اور عورتوں کو بھی۔ تو ایک نوجوان عورت آئے تھے اور حالت احرام میں چہرہ ڈھانکنا نہیں ہے عورت کو، تو چہرہ ڈھنکا ہوا بھی نہیں تھا، تو اس لیے ان کی گردن دوسری طرف پھیر دیے تعلیم دینے کے لیے۔ شروع سے ایسی تربیت حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کی فرماتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ دونوں بھی نوجوان ہیں، اس لیے میں شیطان سے مطمئن نہیں ہوا، شیطان کہیں ان دونوں کو بہکا نہ دے۔
ایک شخص نے آ کر مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سر منانے سے پہلے کعبۃ اللہ کا طواف استفاضہ کر لیا، حج میں 3 چیزیں فرض ہیں اور 5 چیزیں واجب ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ قربانی بھی ہے، اور ترتیب ہے اس میں، قربانی دینے کے بعد بال منانا ہے، پھر بال منانے کے بعد طواف استفاضہ، طواف کی بھی قسمیں، ایک طواف قدوم ہوتا، پہنچتے ہی ایک طواف کرتے، ایک طواف زیارت ہے جو فرض ہے، اور ایک طواف وداع ہے جو واجب ہے، یعنی واپس ہوتے وقت ایک طواف کرتے ہیں کعبے کا، یہ استفاضہ بھی ایک طواف ہے۔ تو سر وہ اگر منانے سے طواف جو ہے اگر چھوٹ جائے، اگر وہ طواف کوئی نہیں کرا تو اس کے اوپر دم لازم ہے؟ فرض طواف جی، اور دم لازم ہے گا اس کے اوپر، یعنی پہلے ایک تو آتے ہی طواف کرنا ہے، وہ سنت ہے طواف قدوم۔ اس میں کیا ہے؟ واجب اگر چھوٹ گیا تو دم لازم ہے، اگر فرض چھوٹ گیا تو پھر دوبارہ کرنا پڑتا حج۔ جی، واجب کی تلافی کے لیے دم واجب ہے، فرض چھوٹ گیا تو دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ دوبارہ کرنا پڑتا۔ تو اب ایک صحابی آ کے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے سر منانے سے پہلے، سر منانے کے بعد کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے، انہوں کیا کرے؟ تقدیم تاخیر کر دیے، اس میں پہلے طواف کر لیے بعد میں سر منائے، تو آ کے پوچھ رہے میرا حج ہوا یا نہیں؟ آپ نے فرمایا سر منڈالے یا فرمایا کیا ہے؟ کٹوا دے، کوئی حرج نہیں۔ اچھا حضور کیا فرمائے؟ ٹھیک ہے اب ہو گیا تمہارا حج، ادا ہو گیا، بلکہ فرمایا ان کو کہ سر منانے سے پہلے طواف کر لیے کعبے کا، تو یہ حضور کا اختیار ہے، اب کوئی ایسا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی سر منانے سے پہلے طواف کر لیا تو اس کے اوپر دم لازم ہے۔ قربانی دینا ہے سر منانے سے پہلے نہیں ہے۔ ایک شخص نے اگر اچھا سر منانے سے پہلے کعبۃ اللہ کا طواف کیا، قربانی دینا ہے، کوئی قربانی دینے سے پہلے سر منا لیا تو دم واجب ہے اس کے اوپر، کیونکہ اس میں ترتیب واجب ہے، حج کے جو واجبات ہیں اس میں ترتیب ضروری ہے۔ حضور فرمائے چاہے سر منڈا لے یا بال پورے کٹوا دے یا کم کرے، اس میں حاجیوں کو اختیار دیا گیا نا، محلقین رؤوسکم و مقصرین بول گیا قرآن میں، پورا سر منانا افضل ہے حاجی کے لیے۔ اگر کوئی نہیں منانا چاہا تو بال کم کرا بھی سکتا ہے، لیکن فضیلت پورا سر منانے والے کی ہے۔ راوی کہتے ہیں ایک دوسرے آدمی نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کنکریاں پھینکنے سے پہلے جانور ذبح کر دیا۔ رمی جمار ہے، شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی دینا ہے، قربانی دینے کے بعد بال منانا ہے، بال منانے کے بعد طواف کرنا ہے۔ اب اور ایک شخص آگے پوچھے کہ میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے جانور ذبح کر دیا، قربانی پہلے کر دیا میں، ابھی کنکریاں مارنا باقی ہے، اب کیا میرا حج ہوا یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کنکریاں پھینکو، کوئی حرج نہیں، یعنی حج ادا ہو جاتا ہے۔ یہ واجب ہے، البتہ دم لازم ہے، دوسرے احادیث میں اس کی تصریح ہے۔ پھر آپ بیت اللہ شریف کے پاس آئے، اس کا طواف کیا، اور پھر آپ آب زمزم پر تشریف لائے اور فرمایا، اے عبد المطلب کی اولاد، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ لوگ تم پر غالب آ جائیں گے تو میں بھی زمزم کا پانی کھینچتا، یعنی ڈول سے میں خود اتر کے زمزم کے کنویں میں سے پانی نکالتا۔ تو میرے کو ڈر یہ ہے کہ اگر میں یہ کروں گا تو لوگ اتباع سنت میں میرے طریقے کو اختیار کرنے جا کے پھر وہاں پر ہر شخص ڈول سے پانی نکالنے کی کوشش کرے گا، اس میں ہر کوئی کہاں نکال سکتا؟ اب تو لاکھوں کے حاجیاں ہیں، یعنی اس صورت میں ہر کوئی اتباع سنت میں زمزم کا پانی نکالنے کی کوشش کرے گا تو وہاں جو انتظامات کرنے والے رہیں گے منتظمین، ان کے لیے بھی مشکل ہو جائیں گی، دھکم پھیل ہوں گی، وہ مشکل ہوں گی اس میں، بلکہ یعنی امت کا کتنا لحاظ ہے، دیکھیے اس لحاظ سے کیا ہے، اب بعض چیزوں کو ترک فرما دی۔ سبحان اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک اچھا طریقہ ہے اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو اختیار کرنے سے ہو سکتا ہے کہ بعد والے بھی اسی طریقے کو اختیار کرنے جا کے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائیں گے، تو بھی اس سے رک جانا بہتر ہے۔ بہتر، یہ بھی تعلیم ہے حدیث میں، یہ بھی تعلیم ہے، اور یہ بھی انہی احادیث کو سامنے رکھ کر بناتے سب قاعدے وغیرہ، کہ جس جھوٹ میں اگر کسی کی جان بچ سکتی ہے تو وہ جھوٹ بہتر ہے سچ سے بولتے۔ جی، جیسے ایک بادشاہ کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا، اس کو لے جا رہے تو ان گالیاں دے رہا تھا بادشاہ کو، تو بادشاہ کے 2 وزیر تھے، ایک بدماش تھا، ایک نیک صفت تھا، تو بادشاہ پوچھا کیا بول رہا ہوں؟ بولے تو نیک صفت شخص بلا کے بادشاہ سلامت کو دعائیں دے رہا اور آپ کے عدل و انصاف کی تعریف کر رہا تھا۔ بولے تو بادشاہ بولتا ارے یہ شخص میرے عدل و انصاف کی تعریف کر رہا ہے، اس کو رہا کر دینا چاہیے۔ تو دوسرا وزیر بولتا نہیں بادشاہ نے آپ کو گالیاں دے رہا تھا، تو بادشاہ ڈانٹ دیتا اس کو کہ بھائی ان جھوٹ بولا لیکن ایک شخص کی جان بچ گئی، اور تم سچ بول رہے ہیں لیکن اس کی وجہ سے اس کی جان چلے آتی ہے، اگر تم پہلے بولتے نہیں گالیاں دے رہا ہو تو میرا غصہ اور بڑھ جاتا تھا۔ تو اس میں کیا ہے، جہاں بھی حکمت اور مصلحت ہے، صریح جھوٹ بولنا درست نہیں ہے، البتہ تعریض کنایتاً بول سکتے ہیں، صریح معنی صاف طور پر جھوٹ بولنا ہی حرام ہے اسلام میں۔ جی، البتہ جیسے صاف طور پہ مثال کیا ہے بھائی، دیکھیے اب ایک شخص بول رہا ایک جگہ ایک حادثہ نہیں ہوا، ایسا حادثہ ہو گیا بولا، جی، حتیٰ کہ ایک خاتون کے بارے میں حضور فرمایا نا،
अपने 2 बच्चों को बुलाए तो नहीं आते, तो आप इस दौर में चॉकलेट देते, उनको ये वो पिपरमेंट देते, बल्कि बहलाते। तो खातून बुलाए खजूर देने के लिए, तो हुजूर फरमाए बुलाने के बाद खजूर दिए। अगर तुम बुलाकर उनको खजूर नहीं देती तो ये झूठ में लिखा जाता था जी। बहलाने के लिए भी किसी को झूठ नहीं बोल सकते जी। बच्चों को बोलते नहीं ये दिलाएंगे वो दिलाएंगे, चलो आओ चॉकलेट देते आओ, बल्कि बुला के थपक के सुला देते, तो ये भी झूठ में आता। तो झूठ सरीह दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता जंग में काफिर को धोखा देना जायज़ है, तो उसको बोल सकते अरे तो तुम्हारा घोड़ा देखो, उसकी जीन देखो, ऐसा बोल के उधर मुतवज्जे करके उसको मार दे सकते हैं गाफिल करके। जी। जंग में इजाज़त है। ये किनायतन झूठ है। हाँ, बीवी को खुश करने के लिए भी बोल सकते हैं झूठ। जी। और एक मकाम, एक जंग है, और 2 झगड़ा करने वाले शख्सों के दरमियान भी सुलह कराने के लिए झूठ बोल सकते हैं। दोनों को मिलाने के लिए, दोनों की इस्लाह के लिए, दोनों को मिलाने के लिए बोल सकते हैं, ये दुरुस्त है। और इसमें भी एहतियात ये है कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिसमें 2 माना हों। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी कौम जब वो एक मेले में चले गई, बुतखाने में दाखिल हो गया, हज़रत पूरे बुतों के टुकड़े कर दे के बड़े बुत की गर्दन वो कंधे पे लटका दिए कुल्हाड़ी। लोग जब वापस आके देखे तो पूरी तोड़ फोड़ मची हुई थी, देखे बुतखाने में आगे, अरे ये क्या हो गया, बोले ये हो ना हो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का काम है, क्योंकि उन्होंने हमारे बुतों को बुरा भला बोलते रहते, बोल के बुलाते, लाओ उनको सबके सामने लाओ, बोल के ला के पूछते हज़रत को कौन करे ये, वैसा बोलते वालहु कबीरुहुम हाज़ा फसअलुहुम इन कानू यंतिक़ून, बोलते इनका बड़ा करा ये, अगर बोल सकता तो पूछ लो, सिद्ध बोले हज़रत। तो परेशान। तो अब उसकी तशरीह करे मुहद्दिसीन, तो ये झूठ नहीं है, बड़ा करा बोल के बोले बड़ा कहाँ करा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम करे, तो बोले कबीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कबीर के 2 माना है, कबीर इन्हों बोले, लेकिन लोगों का जहन फ़ौरन बुत के बड़े बुत की तरफ जा रहा, और इन्हों कबीर बोल के अल्लाह मुराद ली। हर काम अल्लाह के हुक्म से होता दुनिया में। इनका बड़ा करा हुआ, तो ये जो तुम बुतों को अपना माबूद बोल रहे ना, इनका भी माबूद वही है, वो बड़ा माबूद करा है बोल के होना। सुभान अल्लाह। बस तशरीह करे फ़अलहु मन फ़अलहु, जो करना था कर दिए ये काम। कबीरुहुम हाज़ा, ये सबसे बड़ा बुत है, बुतों का हेड है, इससे पूछ लो बोल के बोले। एक तशरीह करे, बाद लोग बोले नहीं कबीर बोल के 2 माना है, कबीर के 2 माना है। कबीर बोल के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की ज़ात मुराद ली, और कबीर बोलते ही इन लोगों का जहन फ़ौरन बड़े बुत की तरफ गया, तो ये झूठ नहीं हुआ है। इसको बलागत की इस्तिलाह में तौरिया बोलते हैं। तौरिया का मतलब क्या है, एक लफ्ज़ के 2 माना होते हैं, एक माना की तरफ जहन फ़ौरन चले आता आपका, और एक माना की तरफ नहीं जाता, तो जिस माना की तरफ जहन नहीं जाता नहीं वही माना मुराद होते हैं वहाँ पर। तो बेहतर ये है कि ऐसे ही मायने लिए जाए जिसकी तरफ लोगों का जहन ना जाए, हाँ, और वो माना मुराद लिए जाए, उसमें गुंजाइश हो जी। तो लेकिन उम्मन इस चीज़ का लोग जो है लिहाज नहीं रखते, किसी को मिलाना करना है लड़ाई झगड़े में, तो लोग और अपनी बढ़ाते तरफ से लोग बढ़ा के करके, ये और गलत है ना। लेकिन उसकी वजह बढ़ाना मतलब ये है कि मिलाने की नीयत से जो शरीयत में झूठ बोलना, जैसा कि गुंजाइश है झूठ बोलने की, 2 लोग हैं, दोनों में गहरे दोस्तान थे या रिश्तेदारी थी, बहरहाल जैसा भी थी, वो क्या है, वो किसी वजह से नाइत्तेफाकी हो के दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया। अब ये दोनों को मिलाने के लिए कोई शख्स मिलाना चाह रहा, तो अब उन्हें ये बोलता कि भाई वो जो है उन्होंने तो आपके बहुत गैर मामूली तारीफ करते हैं, आप बहुत प्यारे हैं बोलते, बहुत अच्छे हैं बोलते हैं, उन्हें भी फिर इधर आके इनके सामने बोलते आपकी तो तारीफ कर रहे हैं, आप तो नाराज है, लेकिन उन्होंने तो नाराज नहीं है भाई, वो भाई से ये एक ऐसा वाकया हो गया, इसकी वजह से भाई मेरे से नाराज हो गए। लेकिन हर शख्स में ऐसी सलाहियत नहीं होती, ऐसा कमाल नहीं होता, उस मेयार का जहन, लियाकत, सलाहियत, क्वालिटी उनके पास नहीं रहती, जिसकी वजह से उन्होंने क्या है, ये वो अल्फाज भारत मिलाने के लिए कुछ भी एक बोल के मिलाते जी, लेकिन वो एक माने के 2 मफहूम हो, 3 मफहूम हो, ऐसा उनके जहन में नहीं रहता, वो नहीं रहता। लेकिन अब यही तो बताएगा ना, अगर अब ऐसी सूरत में अगर उन्हें मिलाने के लिए ये वो कुछ भी अल्फाज, तो मुहद्दिसीन वही बताया ना कि झूठ बोलना दुरुस्त है कब, सुलह के लिए, बीवी को खुश करने के लिए। 3-4 मकामात का इस्तिस्ना बताए हैं जी। ऐसे मकामात पर अगर जहाँ पर खैर की उम्मीद हो सकती है, अब जैसे 2 शख्स के दरमियान झगड़ा हो गया, उन दोनों को मिलाने के लिए, इस्लाह है, आपस की इस्लाह के लिए बोला जा सकता है, इजाज़त दी गई है वहाँ पर। अब लोग उतने बलागत से उससे कहाँ वाकिफ़ है, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिसमें 2 भी माना हो, तो वो मुश्किल है आम लोगों के लिए। लेकिन बेहतर अफजल तरीक़ा वही है, समझे, जहाँ तक हो सके झूठ से बचने की कोशिश करना चाहिए। एक शख्स जो हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि कई बुराइयों का मैं मुर्तकिब हूँ, बहुत सारी ख़राबियाँ हैं मेरे अंदर, लेकिन मैं पूरे नहीं छोड़ सकता हूँ, सिर्फ़ एक छोड़ सकता हूँ। तो हुजूर क्या फरमाया, झूठ बोलना छोड़ दो। बोले एक झूठ बोलना छोड़ देने से पूरे बुराइयाँ छूट गए उनके जी। शराब पीने के लिए रात में दाखिल हुए तो याद आया, अरे कल सहाबा के मजमे में हुजूर पूछे कल रात कहाँ थे, मैं तो अहद कर लिया झूठ नहीं बोलने का,
جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں, بولنا پڑے گا شراب خانے میں تھا تو پورے لوگوں کے سامنے میری بے عزتی ہوں گی. پھر دوسری طرف جانے کا ارادہ, جوا کھیلنے کا ارادہ کہ ارے اگر حضور پوچھے کل کہاں تھے تم رات میں ہوئے تو میرے کو بولنا پڑے گا. تو جھوٹ چھڑا دینے سے دوسری برائیاں خود بخود چھوٹ گئی, اور جھوٹ بولنے والے کا اعتبار بھی نہیں رہتا. ایک مرتبہ کوئی جھوٹ بولا, اس کے 100 مرتبہ بھی سچ بولا تو یقین نہیں کرتے لوگ. کئی واقعات ہیں نا, ایک شخص وہ جنگل میں گیا تھا, وہاں سے چیخا مارا شیر وہ پورے گاؤں والے لاٹھیاں ڈنڈے ونڈے لے کے پہنچ گئے. لوگ وہاں پہنچتے کہاں ہیں شیر بولے تو ہنسنا شروع کر دیا, تو لوگ ذرا غصے میں آ کے کر کے چلے گئے اس کو. دوسری مرتبہ صحیح بھی شیر آ گیا, پکارے تو بولے ایسے ہی پکارتے رہتا, چھوڑو اس کو, آ کے ٹکڑے کر دے کے چلے گیا اس کو. ایسا ہوتا. اب وہ اس کے راویوں کے بارے میں ہے کلام, کچھ بھی نہیں ہے کوئی مسئلہ اس میں, صرف یہی بتا رہے ہیں کہ اس باب میں حضرت جابر رضی اللہ